खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, बताता चलूँ कि सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म अल्लाहियात का एक जामे मजमून है। किताब मुक़द्दस के अंदर कुछ कुतुब बहुत से अबवाब और आयात ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज में बयान देते हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें, मुक़द्दसों, रास्तबाज़ों, नारास्तों के तमाम हालात वाक़यात को देख सके जो आइंदा ज़मानों में होने वाले हैं। और अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते हैं और मुकाशफा की तफसीर सुनते हैं और देखते हैं, तो आपको याद होगा कि तफसील के साथ हमने मुकाशफा की किताब का पहला बाब और दूसरे अबवाब की अब तक चंद आयात जो है बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। इसी तरह आज फिर हम कलाम पाक में से सीखेंगे और आपको याद होगा कि हमने बड़ी तफसील के साथ इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से जो है वो सीखा, और फिर अब जो है हम स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और अब तक खुदा के फजल से हम 10वीं आयत मुक़द्दसा तक पहुँचे हैं, यानी मुकाशफा की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत मुक़द्दसा तक। तो नाज़रीन, 10वीं आयत मुक़द्दसा का पहला हिस्सा जो है बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। आज फिर मैं आपके लिए 10वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करूँगा और इसमें से चंद एक बड़ी ख़ास बातें सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए तलावत करूँगा मुकाशफा की किताब दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा। इस जगह पे कुछ इस तरह से मरकूम है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बायस हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा, सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे कदूस, मुबारक और जलाली हाथों में देता हूं, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में। इसी तरह खुदा तमाम सामीन नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूं, यीशु मसीह का बुजुर्ग हाथ ए खुदा देखने वाले और सुनने वालों पर यीशु मसीह के नाम से सबको तेरी कुदरत का बड़ा ही गहरा तजुर्बा हासिल हो। यीशु मसीह के नाम से ए खुदा, अगर इनमें से कोई बीमार है, कमज़ोर है, लागर है, परेशान है, गमजुदा है, तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पा जाए। जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती तौर पर ए खुदा तंदुरुस्त और तवाना हो जाए, और खुदा तेरा पाक कलाम सीखे, सुने और बरकत पाए। तेरे ही कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। तो आज इस कलाम के सबब से शिफा मिले, जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती, रूहानी, जिस्मानी शिफा मिले यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, मैं मसीह यीशु में पुरुम्मीद हूँ कि खुदावंद ताला आप सबके साथ है और मौजूदा सूरत हाल में आपको हर तरह से वो प्रोटेक्ट करेगा। किताब मुक़द्दस के अंदर गालबन 8000 वादे हैं जो खुदा ने मुक़द्दसों के साथ कर रखे हैं, और खुदा कभी भूलता नहीं है। वो आपको इस आड़े वक्त में, संगीन सूरत हाल में अपना तोहफ़्फ़ फराहम करेगा, बशर्त कि आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, किताब मुक़द्दस का बाकायदगी के साथ मुताला करें और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। खुदा ही हमारी प्रोटेक्शन है, खुदा ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ये सारा कुछ हासिल करने के लिए खुदावन की पाक हजूरी में जाना, अपनी कोठरी में बंद होना लाजमी है। फिरते रहने से, इधर उधर की बातें करने से कोई रास्तबाज खुदा के तहफ़्फ़ुज़ को हासिल नहीं कर सकता। ज़रूर है कि हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सारी दुनिया के लिए हम दुआ मांगे ताकि खुदा ताला सारी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ अता करे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप मेरे छोटे से मैसेज को जो है वो याद रखेंगे
اور ضرور دعا کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں خدا کے مقدس کلام کی طرف۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، اس آیت کا پہلا جو حصہ ہے وہ بالتفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دکھ یہاں پہ یسوع مسیح جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ مسیحی ایماندار کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سمورنا کی کلیسیا بہت سارے سنگین حالات میں سے گزر رہی تھی، لیکن ان کی حوصلہ افزائی اس طرح نہیں کی گئی کہ ان پر کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ اور میں نے اس بات کی شدید مذمت کی تھی کہ ایسی جو ٹرمینالوجی ہے، ایسی جو اصطلاحات ہیں، ایسے جو الفاظ ہیں، وہ غیر انجیلی اور غیر تعلیمی اور غیر روحانی ہے کہ جی آپ پہ کوئی دکھ آئے گا نہیں۔ انجیل مقدس کا جو ٹیکسٹ ہے، الہامی ٹیکسٹ ہے، نیو عہد نامہ ہے، وہ اس بات کو پروو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے کہ ہم دکھوں میں سے گزریں گے، لیکن ان سارے دکھوں میں خداوند ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آگے لکھا ہے کہ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، شاگردوں سے ہم کلام ہوتے آپ نے کہا کہ ابلیس نے تم کو مانگ لیا ہے۔ گو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یا ساری ہسٹری جو ہے وہ تو خداوند ہی جانتے ہیں کہ وہ سارا پروسیس کیا ہوتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں کچھ ہمیں ایسے نقشہ جات ملتے ہیں۔ ہمیں کتاب ایوب کے اندر وہ نقشہ دکھائی دیتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے خدا کے پاس، اور خدا اس سے خود سوال کرتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ تو وہاں پہ وہ ایوب کی جو موجودہ زندگی ہوتی ہے، جو اس کی خوشحالی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کو یہ ثابت کرواتا ہے کہ وہ تیری عبادت بندگی اور خوف جو کھاتا ہے اس کا سبب اس کے پاس مالیت ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی بشر کر رہا ہے جو پروسپیرٹی کی زندگی ہے، جس میں ہر طرح سے خوشحالی ہے۔ تو کوئی بھی خوشحال انسان تیری پرستش ہی کرے گا، عبادت ہی کرے گا، تو خدا اسے موقع فراہم کرتا ہے کہ جا کر وہ ایوب کو آزما سکتا ہے، ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن سنگین صورتحال سے ایوب گزرا، جن حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑا، شاید دنیا میں بڑے بڑے دلاور وہاں پہ اپنے ایمان کا انکار کر دیتے۔ گو ایوب دوسرے حصے میں پریشان ہوا، اس کی عقل جو ہے وہ حیران ہو گئی، لیکن اس کا ایمان نہیں گیا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس خود سے ہماری زندگیوں کے اندر کسی بھی طریقے سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں براہ راست ڈائریکٹ دکھ نہیں پہنچاتا، وہ خداوند سے پرمیشن لیتا ہے، اس کو اجازت لینا پڑتی ہے کہ میں تیرے ایمانداروں کو آزمانا چاہتا ہوں، قیدوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رومی جو اذیتیں تھیں، رومن پرسیکیوشن میں بے شمار مسیحی جلائے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے۔ تو یاد رکھیے، بظاہر تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے خدا نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور خدا کو کوئی ان سے کوئی تعلق، رشتہ یا واسطہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کو پروو کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح ایڈوانس میں بتا رہا ہے کہ ابلیس ڈالنے والا ہے۔ خدا وہ یسوع مسیح جانتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ یسوع مسیح کے ساتھ ابلیس کی کوئی کنورسیشن ہوئی ہے، کوئی ڈائیلاگز ہوئے ہیں، یا یسوع مسیح نے کوئی بات کی ہے، ایسا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند جانتے ہیں۔ اور ابلیس کو ڈانٹا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ اور پھر ایوب کی وہ سچی اور صداقت سے بری کہانی ہمارے سامنے آتی کہ شاید وہ سمرنا کی کلیسیا جو روحانی طور پر تیار ہے، بیدار ہے، تو ابلیس جو ہے انہیں مزید آزمانا چاہتا ہے، قید میں ڈال کر ان کا ایمان ٹیسٹیفائی کرنا چاہتا ہے، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ یسوع نے پرمیشن دے دی، ابلیس قید میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بہت ساری گورنمنٹس، بہت ساری حکومتیں، بہت ساری ریاستیں، بہت سارے بادشاہ جو ابلیس سے انسپائر ہوتے ہیں، جس طرح خداوند کے ممسو ہوتے ہیں، ایسے ہی ابلیس کے بھی ممسو ہوتے ہیں۔ اور پولس نے کرنتھس کے نام جب خط لکھا تو وہاں پہ بالتفصیل اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کی کاپی کرتا ہے یا نقل کرتا ہے، اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ ہم خادموں کی نقل کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے بھی پیروکار ہیں، ابلیس کے بھی کارندے ہیں، اس کے بھی خدام ہیں جو اس کی خدمت سر انجام دیتے ہیں،
وہ حکومتوں میں، ریاستوں میں، امتوں میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خاص الخاص جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سچے مسیحی راست باز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ ابلیس اپنے کارندوں کو، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ابلیس ایسے نہیں آتا، کبھی کبھی جو ہے ہمیں مسیحی فلموں میں اس کا جو کچھ ماڈل دیا جاتا ہے کہ وہ ایک سانپ آ گیا اور یسوع مسیح سے کہتا ہے بھئی ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائے، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جس نے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک کالا سا گاؤن پہنا ہوا ہے، اور وہ اس کی آنکھیں خوفناک سی ہیں۔ یہ محض جو ہے وہ ڈرامے کہانیاں ہیں جو ناولوں اور فلموں سے لی جاتی ہیں۔ حقیقتاً میں نے بتایا تھا کہ جب یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے تو ایک آواز تھی، اور اس آواز کو ریکگنائز کرنا، پہچاننا کو آسان بات نہیں ہوتی۔ اس کو وہی کلیریفائی کر سکتا ہے، وہی پہچان سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ابلیس ایسے نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ بڑے بڑے اس کے لمبے ناخن ہیں اور بڑے بڑے کالے سیاہ بال ہیں، اس کی آنکھیں خون آلودہ ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، تو مسیحوں کو پکڑ کر وہ جیلوں میں ڈال رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس کا اعلیٰ کار ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح نے پطرس کو جھٹکا، کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو، تو اس وقت وہ ابلیس اس کے اندر سمایا ہوا تھا۔ کلام حق میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کر جو ہے وہ یہودا کے منہ میں ڈالا تو ابلیس اس میں سما گیا، تو یہودا تو ویسا کا ویسے تھا۔ تو یہ انسپائریشن ہے، یہ تاثیریں ہوتی ہیں جو گورنمنٹس کو، بادشاہوں کو، سلاطین کو، حاکموں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں اور پھر سچے راست بازوں کو ایذا دیتی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ابلیس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اس گورنمنٹ کو نہیں روکا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی پرانی جو ہے وہ بائبل مقدس کی ریت ہے۔ آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کیجئے، مجھے ایک بھی راست باز دکھائیے جو دکھ سہے بغیر اعلیٰ عہدے پہ پہنچا ہو۔ ساری کتاب مقدس کو پڑھ کر دیکھیے، جو بادشاہوں کے عہدوں پر آئے ان میں سے اکثریت کی زندگی 10 سے 20 سال ایسے حالات پر محیط ہیں جو اذیت اور کرب سے ہو کر وہ گزرے۔ یوسف کے بارے میں ہم جانتے ہیں، داؤد کے بارے میں جانتے ہیں۔ سو مقدسین راست باز دکھوں کی چکی میں پس کر جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پہ پہنچے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں آزمایا جا رہا تھا اور دکھوں سے گزر کر۔ تو یہاں پہ اس سے پہلے کہ سمرنا کی کلیسیا تاج پہنے، راست باز تاج پہنے، اسے ان دکھوں سے گزرنا ہے۔ اور پطرس رسول نے اعلانیہ روح القدس کی حضوری میں، معموری میں روح القدس سے انسپائر ہو کر یہ فرمایا کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان فانی سونے سے کہیں زیادہ خدا کے نزدیک عزت اور جلال کا سبب ٹھہرے گا جب یسوع مسیح ظہور پذیر ہوگا۔ پولس کہتا ہے کہ زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ اس جلال سے کیا جائے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اور خود اس نے کہا کہ اب تک ہم جو راست باز ہیں، جنہیں پہلے پھل ملے ہیں، روح القدس کا مسا ملا ہے، بپتسمہ لیا ہوا ہے اور روح القدس سے معمور ہے، اب تک ہم بھی کہراتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر کوئی خادم کبھی آپ کو ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے آپ پر کوئی دکھ نہیں آئے گا، تو وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اپنے لوگوں کو خادموں میں شامل کر دیتا ہے اور وہ انہیں پراسپیرٹی کے خواب دکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یسوع مسیح کے پیچھے آ جاؤ، سارے دکھوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ ٹرم جو ہے، یہ اصطلاح بائبل کی اصطلاح نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بتایا تھا کہ دکھ آئیں گے، لیکن ان دکھوں میں خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور آگے ناظرین ہم پڑھتے ہیں، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہ 10 دن کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے تفسیر کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بعض اوقات جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم ہر آیت کو، ہر بات کو ہو بہو ویسا ہی نہیں لے سکتے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات ہی جو ہے وہ کوئی تشبیہ ہو، کوئی چیز استعارہ ہو۔ کچھ باتیں ریئل میں ویسی ہیں لیکن کچھ کوڈز ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ کسی رمز میں کی گئی ہیں۔ اس طرح اس جگہ پہ جو 10 دن ہے
یہ ایک معمہ سا ہے، یعنی اس کے بارے میں وثوق سے کوئی بھی جو ہے وہ استاد، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں کہہ سکتا کہ یہ 10 دن کون سے ایسے 10 دن ہیں سوا خداوند یسوع مسیح کے، اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن شاید یہ ہمارے وہ 10 دن نہیں ہیں کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، اور اس طرح جو ہمارا یہ جو ہمارا کیلنڈر کے اندر جو ہمارا ویک ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 10 دنوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خاص کوڈ ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 قسم کی جو ہمیں تھیوریز ملتی ہیں، 2 طرح کے نظریات ملتے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ 10 دن سے مراد جو ہے ایک مخصوص اور چھوٹی مدت ہے، اور کتاب مقدس میں کچھ حوالہ جات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں پڑھیں تاکہ ہم اس کی جو پہلی تھیوری ہے 10 دن کی، پہلے اس پہ غور کریں، پھر ہم دوسری تھیوری پہ غور کریں گے۔ تو ناظرین، کتاب مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 55 آیت میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ حوالے یاد رکھا کرے جو میں بولتا ہوں، میں بار بار دہراتا بھی ہوں، آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ان باتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے تفہیم ہو، آپ کو بھی اس کے بارے میں زیادہ پتہ چلے۔ کتاب پیدائش 24واں باب اور اس کی 55 آیت جو ہے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور اس جگہ پہ کچھ اس طرح سے ہے: ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس جگہ پہ 10 روز کا جو ہے وہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے، اور تھوڑے وقت کو 10 کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کیا گیا، جوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مختصر مدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، دوسرا حوالہ ہے گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ۔ میں دہرا رہا ہوں، گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ میں پڑھوں گا، اور آپ غور سے سنیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ اسے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے: اور تم 1 یا 2 دن نہیں، نہ 5 یا 10 دن یا 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے، اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ترک کیا ہے، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ تو ناظرین، یہاں پہ دیکھیں، 1 دن، 2 دن، 5 اور 10 یا 20۔ تو پہلے جو ہندسے ہیں جس میں 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 کو 5 کے ساتھ جوائن کیا گیا ہے، اور ان کو تھوڑی مدت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دوسری دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 سے مراد مختصر، مخصوص اور تھوڑی مدت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، پہلا سموئیل اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ۔ یہ لفظ میں نے بولا ہے سموئیل، کبھی کبھی ہم سیمول کہتے ہیں، سیمول جو ہے وہ انگلش زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو کتاب مقدس میں سمول لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا، آئندہ جب بھی کبھی آپ حوالہ پڑھیں تو سمول لفظ بولیں گے۔ پہلا سمول اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے: سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنا، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ یعنی 10 بیٹے تھوڑے ہیں اور میں ان سے زیادہ ہوں۔ الکانا کا جو ہنا کا خاوند تھا وہ یہاں پہ اپنے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں 10 بیٹوں سے بڑھ کر ہوں، یعنی 10 بیٹے تھوڑے ہیں اور میں ان سے زیادہ ہوں۔ تو یہاں بھی 10 کو جو ہے وہ مختصر اور چھوٹی مدت یا چھوٹی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ناظرین، اگلا حوالہ جو ہمارے پاس ہے
ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یہ بے حد ضروری حوالہ جات ہیں، آپ انہیں ضرور نوٹ کر لیں۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ اسے یاد کریں گے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو۔ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی ہے، تو یہ کوئی اکاؤنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی گنتی گنی نہیں جا رہی بھئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہاں پر جو ہے وہ اس کا جو اشارہ ہے کسی خاص ٹرم کی طرف، خاص اصطلاحی 10 کو شو کرتی ہے۔ اور ناظرین، آخری حوالہ دانیل کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 12 سے 14 آیات تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ نکالیے میرے ساتھ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت مقدسہ سے لے کر میں آپ کے لیے 14 آیات تک پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں گے۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا۔ تو 10 روز ہی کیوں ناظرین؟ اس سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایک معینہ خاص مدت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ گنتی کا جو ہے یہاں پہ سوال نہیں ہے کہ آپ اسے اکاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ کوڈ ہے، ایک مدت ہے جو غالباً علماء کے مطابق مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سمرنا کی کلیسیا کو حقیقتاً کیا بتانا چاہتے ہیں، 10 سے مراد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی کبھی زندگی کے اندر ہم یہ تصور کر لیتے کہ جو اذیت یا جس دکھ سے میں گزر رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور شاید مجھے اسی طرح انہی حالات میں ہی سے گزرنا پڑے۔ تو یسوع مسیح حقیقتاً انہیں گنتی کے بغیر یہ بتا رہے ہیں کہ بالآخر ان دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ کس صورت میں ہوگا، اس کی صورتحال کیا ہوگی، سچویشن کیا ہوگی، کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ تاہم یسوع مسیح انہیں بتا رہے ہیں کہ 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ایک طرح سے حوصلہ دیا جا رہا ہے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب الیعزر جب ربکا کو لینے گیا تھا، تو اگر اس کے جو والدین ہیں اگر یہ کہتے بھی یہاں پہ ٹھہر جاؤ، تو محض لفظ ٹھہر جانا جو ہے وہ الیعزر کے لیے پریشان کا سبب ہوتا۔ لیکن اسے جب 10 دن کا ایک ٹارگٹ دیا گیا، ایک معینہ مدت دی گئی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اسے کو تسلی ہوئی۔ تو یہاں پہ حقیقتاً کلیسیا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس اذیت میں سے تم گزر رہے ہو، جس غربت کا تمہیں سامنا ہے، جس بے روزگاری کا تمہیں سامنا ہے، جس کرب سے تم گزر رہے ہو، یہ ایک معینہ مدت تک ہے، یہ جو ہے گزرے گی۔ یقیناً کالی رات بڑی خوفناک ہوتی ہے جو دکھوں کے ساتھ ہماری زندگی میں آتی ہے، لیکن ایک ایسی صبح آتی ہے، سورج نکلتا ہے، اور سورج کی جو شعائیں ہیں وہ کالی تاریک رات کا جو ہے وہ سارا سایہ ختم کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور سورج شادمانی خوشی لے کر آتا ہے۔ تو یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ تم ایک خاص مدت تک دکھ اٹھاؤ گے، یہ دکھ جو ہے ایک روز ختم ہوں گے، ایک دن کا تصفیہ ہو جائے گا، اور تمہیں خوشی، شادابی، شادمانی ملے گی، جس طرح اس کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ 10 دن جو ہے
وہ ایک معینہ خاص مدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کتاب مقدس سے میں نے 4 سے 5 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم خدا کے فضل سے آگے دیکھیں گے دوسری تھیوری جو ہے وہ 10 دن کے بارے میں کیا فرماتی ہے، اور دوسرے کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد جو ہے ایک اور مدت بادشاہوں کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ 10 دن کیا ہوتے ہیں، PMI TV باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے رہیں اور ان ساری باتوں کو جانتے رہیں، برکت پاتے رہیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے سبب سے بڑی برکت دے، آمین۔